बिहार इलेक्शन जीतने के लिए मोदी की गीदड़ भभकियां। पुछ में खिताब करते हुए पाकिस्तान के लोगों को गोलियां मारने की धमकी। गोली चली तो जवाब गोले से देंगे, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में तल्ख कलामी। ट्रंप ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ईरान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और हमास का जंगबंदी के दस्तावेज पर इत्तफाक, मगर इंसानों के कातिल नेतन्याहू ने उसे मुस्तरद कर दिया। प्रोग्राम के आखिरी में बात करेंगे पीटीआई ने बानी की रिहाई के लिए जजेस पर चढ़ाई कर दी। कहते हैं 26वीं तरमीम की जंजीरें तोड़कर इमरान खान के केसेस सुने। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, ये 10 मई के बाद इतनी मार पड़ी है मोदी को, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा, अभी भी गीदड़ भभकियां मारे जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या भारत की आवाम इतनी बेवकूफ़ है कि उसे सारा ड्रामा समझ नहीं आ रहा? देखिए, पहली बात यह है कि मुझे बहुत सख्त एतराज़ है आपके उसे मोदी कहने पे। वो ही इज़ नोन एज बुचर ऑफ गुजरात। वो गुजरात का कसाई है, और वो जिस तरीके से अपनी बगलें बजा रहा है और जिस तरीके से वो भूंडे अंदाज में धमकियाँ दे रहा है, वो इंडियन की कंजम्पशंस के लिए तो हो सकता है, उसकी अपनी कौम के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों को अब इस गीदड़ भभकियों से डराना जो है, और ख़ास तौर से वो जंग जो थी 4 रोज़ा, जो हमारे लिए तो सिर्फ 3.5 घंटे की जंग थी, उसका जो नतीजा देखा है मोदी ने, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आती कि उसको तो शर्म से वैसे ही डूब मरना चाहिए था। लेकिन चूँकि डिटाई जो है वो हिंदुत्व की पॉलिसी का एक बुनियादी यानी अंसर है, और आरएसएस और बीजेपी जो है उसकी पॉलिसियों का मज़र है, इसलिए वो डिटाई के साथ इस वक्त इस किस्म के दावे भी कर रहे हैं और इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। मेरा मशवरा उनको ये है कि आप ज़रा थोड़ा सा एक मेहनत करें, जाके जो 9 एयरपोर्ट्स आपके हमने तबाह किए थे, जो फ़ौजी अड्डे थे आपके, और जो हमने S-400 के 2 हमने तबाह की, 45 फ़ौजी चौकियों पे आप सफ़ेद झंडा लहरा के वहाँ से भाग गए। जाके पहले वहाँ हमारे मिसाइलों के और गोलियों के खोल और टुकड़े जो हैं वो इकट्ठे करें और वो अपनी कौम को दिखाएं, ताकि आपको डूब मरने में आसानी हो। एनीवे, हैविंग सेड दैट, हिंदुस्तान न सिर्फ अस्करी जंग हारा है, वो सफारती जंग भी हारा है जी। और मोदी को ये ख़तरा है कि मैं अब सियासी जंग भी हार जाऊँगा, इसलिए कि बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए जो कोशिश उन्होंने की थी वो उनके गले पड़ गई है जी। पूरी कौम को जलील करवा के छोड़ दिया मोदी ने सिर्फ बिहार का इलेक्शन लड़ने के लिए। हैविंग सेड दैट, जिस तरह की ड्रामाबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह की बंदर टपूसियाँ वो मार रहे हैं, उससे वो अपनी इस कोशिश में कि कश्मीर से दुनिया की तवज्जो हट जाए, जिसको हाईलाइट करने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके अवतार जो प्रेसिडेंट ट्रंप का है जी, वो अब इसमें कामयाब नहीं होंगे। पूरी दुनिया फोकस्ड है कि कश्मीर इज़ एन इशू, इज़ ए डिस्प्यूट, जिसके बगैर जनूबी एशिया में अमन नहीं हो सकता। अब तो जहाँ भी उनका डेलीगेशन जा रहा है वहाँ उनसे सवाल किया जा रहा है कश्मीर के ऊपर। मैं अर्ज़ करूँ कि मुझे यूँ लगता है जैसे दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा हिल गया है भाई का जी, इसलिए कि आपने अंदाज़ा किया कि एक एटॉमिक मुल्क का सरबराह यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो किस लहजे में गुफ्तगू कर रहा है। पाकिस्तानी अवाम को वैसे ख़िताब कर रहा है जैसे यहाँ का लीडर हो, शर्मा नहीं चाहिए उनको। और फिर धमकी क्या दे रहा है कि रोटी वोटी खा लें वरना मेरी गोलियों के लिए तैयार है। बस पहले आप अपने अंदर हुए हुए सुराख तो देख लें पहले, जो हमने कर रखे हैं और जो आप अभी काफ़ी देर तक उनको देख देख के शर्म से डूब मरने को आपका दिल करता रहेगा। ये ज़बान मैंने इसलिए इस्तेमाल की है कि मोदी ने एक नई इस्तिलाह कायम की है, एक नई रविश डाली है कि मीडिया को इस्तेमाल करें, कोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, और चढ़ दौड़े आंखें बंद करके, ना आपको कोई सच की तमीज़ हो ना आपको कोई हकीकत की तमीज़ हो। आप ये देखिए कि इस मीडिया ने पूरी कौम को, हिंदुस्तानी कौम को, भारतीय कौम को शर्मिंदा करवाया है। पूरी दुनिया में उनका झूठ जिस तरह से एक्सपोज हुआ है वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक जो उनके सबसे बड़े वो एंकर हैं वहाँ के, वो ये फरमाते हैं कि एक F-16 हमने जो है वो गिरा दिया है, 2 F-17 थंडर गिरा दिए हैं, एक पायलट को पकड़ लियो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो। तुम्हें कोई शर्म नहीं है कि अगर किसी ने इसका सबूत मांग लिया तो क्या करोगे? फिर देखें आप, कराची के बंदरगाह उन्होंने तबाह कर दी है, जिसकी तरफ वो रुख नहीं कर सके उनकी पूरी नेवी जो है। फिर वो कहते हैं कि लाहौर में जो है वो एक बहरी जहाज़ जो है भारत का वो लंगर अंदाज हो। वो खुदा के वास्ते डूब मरो शर्म से। तुम्हारे पास क्या फेस है दुनिया को दिखाने के लिए? किस तरीके से वो टपूसियाँ मार रहे थे बंदरों की तरह से
وہ میڈیا کے اوپر موجود ہے, پوری دنیا دیکھ سکتی ہے, سوشل میڈیا کے اوپر وہ ابھی بھی باز نہیں آ رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں بلوچستان آگے چلیے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے پاکستان کے جوہری ذخائر پر میزائل حملہ کر دیا. وہ تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جو ہے, ان کے اسپوکس پرسن نے کہا کیا بکواس ہے یہ, وٹ نان سینس آر یو ٹاکنگ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے مودی کی بی جے پی کا, مودی کی آر ایس ایس کا اور اس کے میڈیا کا جس طرح تمسخر اڑا ہے پوری دنیا میں, اس کی پوری انسانی مینکائنڈ کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے آپ کو. نہ ہی کسی نے میڈیا کو اس بھونڈے طریقے سے استعمال کیا ہے, نہ ہی کبھی میڈیا اس بھونڈے طریقے سے استعمال ہوا ہے. جنگیں پہلے بھی ہوئی ہیں جی, لیکن یہ تو منظرنامہ جو ہے وہ آپ دیکھیں ذرا سکرین پر, اگر ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں تو کس طرح ہاتھ لہرا کے اسی الو کے کان نے شاید یہ کہا تھا کہ چائے ہم دوپہر کی جو ہے وہ وہاں لاہور میں پئیں گے. آ جاؤ نا, چائے پلانے کے تو ہم عادی ہیں پرانے, آپ کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے, ہماری چائے ہے بڑی مزیدار, کم اینڈ ہیو اٹ. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, مودی کے بیانیے کا جو بھرکس بھارت کے سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بنایا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پلوامہ ہو چاہے پہلگام ہو, یہ اس قسم کے فالس فلیگ آپریشن جو ہیں یہ انتخابات کے قریب ہی کیوں ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے ایک پروگرام میں 9 واقعات سنائے تھے 1999 سے لے کے اور 2025 تک, جو تمام کے تمام فالس فلیگ آپریشنز تھے, تمام کے تمام انتخابات کے قریب ہوئے, تمام کے تمام بی جے پی کی حکومتوں میں ہوئے. بالکل, یا کوئی ہائی اسٹیٹ آفیشل اگر یہ تو ایک تو انہوں نے اس کا بھرکس نکال دیا. انہوں نے کہا ہے یہ کہ یہ ڈرامہ جو تم نے کیا ہے یہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا ہے, کیونکہ اگلے ہی دن انہوں نے جلوس نکالا جب سیز فائر ہوئی ہے تو بہار میں جلوس نکالا ان کی پارٹی نے. اور ابھی بھی وہ یہ جو بھوج میں خطاب کر رہے تھے, گجرات میں خطاب وہ بھوجپوری زبان میں کر رہے تھے جو بہار میں بولی جاتی ہے, تو وہ انڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے تھے بہار کے لوگوں کو. ایبسولوٹلی. دوسری طرف آ جائیے جناب, وہ امریکی صدر ٹرمپ جن کو یہ اوتار مانتے تھے اپنا, جنگ کے دوران بھی جنگ سے پہلے بھی, اس کی جو گت بنا رہے ہیں یہ, نہیں یہ احساس ہے کہ بھائی کو اگر غصہ آ گیا تو وہ پتہ نہیں کیا کر گزریں گے ان کے ساتھ, لیکن اس وقت وہ جو ہے ٹارگٹ ہے. پورا جو مودی میڈیا ہے, گودی میڈیا ہے, وہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اس سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو تو اس کا جا کے پاؤں پکڑنے چاہیے کہ بھائی تو نے ہماری عزت رکھ لی, یہ جو ہمیں بخار تھا کہ ہم ایشیا کی سب سے بڑی قوت ہیں, یہ جو تمہارا تکبر تھا کہ ہم تو پاکستان کو نشٹ کر دیں گے, یہ سب کچھ میں تمہاری عزت بچانے کے کام آیا. ٹرمپ اس کو اوتار واقعتاً مانے, اور وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈزنٹ ٹاک نان سینس وٹ ہی از سیئنگ. کہ اور ایک دفعہ نہیں کہا انہوں نے, کم از کم 8 بار وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سیز فائر, یہ جنگ بندی ہم نے کرائی ہے, اور اب اس کے بارے میں پوری دنیا میں کوئی ابہام نہیں ہے سوائے مودی اور جو اس کے حواری ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ عوامی صاحب جو ہیں یہ بھی تو ٹرمپ کو کہتے تھے نا کہ یہ تو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے جی, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اور ان کے ساتھ کیا بننے والی ہے یہ میں اس کی تفصیل میں ابھی جانا نہیں چاہتا ہوں. میرے خیال سے اور کچھ باتیں جو ہیں وہ, لیکن بخار صاحب یہ بہت بڑا ڈپلومیسی فیلئر نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی آلریڈی آئسولیٹ ہیں, جو ایک آدھا کنٹری آپ کے سیز فائر کروا رہا ہے, آپ کی ثالثی کر رہا ہے, آپ کی امیج بچا رہا ہے, اس کو بھی آپ جو ہے اس کے صدر کو بھی آپ ٹارگٹ کرے جا رہے ہیں. دیکھیے یہ بہت کم ہوا ہے میرے خیال سے, ہندوستان کی پوری ہسٹری میں یہ نہیں ہوا جی کہ اس بری طرح سے ہندوستان آئسولیٹ ہوا ہو. بالکل, آپ اس کو اپنی ڈپلومیٹک فتح کہہ لیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہنے میں, اس لیے کہ جب جنگ ہو رہی تھی, جب جنگ شروع ہونے والی تھی, جب جنگ ختم ہوئی, ہم نے اپنے دوستوں سے رابطے کیے, ہمارے دوستوں نے ہم سے رابطے کیے, ہم پوری دنیا کے ساتھ یعنی ایٹ دا سیم پیج رہے. ہم نے ان کو بتایا یہ صورتحال ہے, کوئی جھوٹ نہیں بولا جس کے اوپر ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کی شکست جو ہے آپ مانیں یا نہ مانیں کرتے رہیں ڈٹائی کا مظاہرہ, لیکن جو دنیا کے دفاعی ادارے ہیں جہاں پر انالائز ہوتی ہیں جنگز, جو کتاب جو ریکارڈ ہے جس طرح جین بک آف ڈیفنس ہے, اس میں جو کچھ لکھا جائے گا یہ دنیا کے کئی ملکوں میں سلیبس میں پڑھایا جائے گا. اس لیے کہ ایک 10 گنا بڑا ملک جس کے پاس ریفیل جیسے طیارے ہوں, جس کے پاس S-400 جیسے یعنی میزائل سسٹمز ہوں,
اس کو ناکوں چنے چبوانا اور دھول چٹوانا جو ہے یہ تاریخ میں بھلایا نہیں جا سکتا. بالکل. ایک تو یہ کہ بڑی دیر تک. دوسری اور بات اب یہ تو ہے صاحب بھارت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں. اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی خارجہ پالیسی فیل ہو گئی ہے. نہ صرف یہ کہ وہاں کا میڈیا کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، بلکہ جو سین ایلیمنٹ تھوڑا بہت بچا ہے میڈیا میں وہ بھی اب اونچی آواز میں کہہ رہا ہے کہ مودی بھائی مروا دیا تم نے، ذلیل کروا دیا پوری قوم کو. اچھا، آج ہمارے جو ترجمان ہیں فارن آفس کے شفقت علی خان جی، انہوں نے مودی کا یہ جو پاگل پن کا بیانیہ تھا نا، جو ایک دیوانے کی بڑھ تھی، اس کے اوپر بہت شدت سے یعنی ریئیکٹ کیا ہے. جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی ایٹمی ملک کے سربراہ کا بیان نہیں ہے، یہ ایک ایسے سیاسی بندے کا بیان سمجھ رہے جس کو اپنا الیکشن جیتنا ہے. تو وہ میں جیسے پہلے تفصیل سے کہہ چکا ہوں. دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری آئی ایس پی آر نے پھر بڑی محنت کے ساتھ، پہلے بھی بہت محنت کی ہے انہوں نے، جتنے شواہد یعنی مثالوں کے ساتھ، ویڈیوز کے ساتھ، آڈیوز کے ساتھ اور بلیک اینڈ وائٹ میں جو کچھ دکھا دیا ہے پوری دنیا کو، ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے. مائی کمپلیمنٹس ٹو ڈی جی آئی ایس پی آر جناب احمد شریف، جنہوں نے اتنے آرٹیکولیٹ طریقے سے پاکستان کا موقف دنیا تک پہنچایا ہے کہ کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا. ہندوستان کے کسی بندے نے ان ثبوتوں کو اور ان یہ جو ایویڈنس ہم نے پیش کی ہے، کسی کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ غلط ہے. اس سے بڑی اور کریڈیبلٹی کیا ہو سکتی ہے. پروگرام میں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سیز فائر کے بعد یوں لگ رہا تھا کہ اب نیکسٹ جو راؤنڈ ہوگا وہ ٹیبل ٹاکس کا ہوگا، مذاکرات ہو جائیں گے دونوں ممالک کے درمیان. لیکن مودی جس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے، جس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے، آبی جارحیت کر رہا ہے، اب تو مذاکرات ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. دیکھیے، مذاکرات سے تو ہندوستان پہلی دفعہ تھوڑی بھاگ رہا ہے. میں آپ کو کیا کیا مثال دوں، دو کا تو میں وٹنس ہوں. آگرہ میں جو کچھ ہوا، مذاکرات کی ٹیبل سے آخری لمحے پہ بھاگ گئے. ڈرافٹ تیار ہو گیا تھا، سائن ہونا تھا. آر ایس ایس والوں نے کہا یہ کیا کر گئے، پاکستان جیت گیا، مار گیا ہمیں ہمارے ملک میں آ کے، آپ بھاگ گئے ڈرافٹ لے کے. اس کے بعد نیپال میں کیا ہوا، کھٹمنڈو میں جو کانفرنس ہوئی سارک کی، آگے منموہن سنگھ صاحب تھے اور پیچھے پرویز مشرف بھاگ رہے تھے ان کے. جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کی ٹیبل پر تو وہ آنا ہی نہیں چاہتے، بیکاز دے ہیو نو کیس. کشمیر کے اوپر ان کا کوئی کیس نہیں ہے. وہ اب یہ جو دیوانے کی بڑھ ہانک رہے ہیں کہ جی وہ ادھر والا کشمیر جو ہے وہ بھی ہم نے لینا ہے. اور بھائی تو پہلے اپنے والے کو تو سنبھال کے دکھا مجھے، وہاں تیرے ساتھ کیا ہو رہی ہے. 70 سال ہو گئے ہیں تمہاری فوج کو وہاں جوتیاں کھاتے ہوئے. کرفیو زدہ قسم کا علاقہ وہ تم نے بنا دیا ہے. اتنے کشمیری نہیں ہیں ان علاقوں میں جتنی وہاں فوج موجود ہے. تو کیا کیا آپ نے؟ جو انتفاضہ 1989 میں شروع کیا تھا کشمیریوں نے، وہ آج تک اسی شدومت کے ساتھ جاری ہے اور ہندوستانی فوج بلیڈ کر رہی ہے وہاں کشمیر میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیدڑ بھبکیاں، یہ جعلی دعوے، اس کے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں ہے. کشمیر از بلیڈنگ انڈر انڈین آکوپیشن. کشمیر کی جنگ آزادی جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگی. وہاں پر حال یہ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کشمیر ہے، وہاں شہید ہونے والے لوگوں کی لاشیں پاکستانی جھنڈے میں لپیٹ کے دفنائی جاتی ہیں. اور بخاری صاحب اگر یہ ان کا کشمیر ہے تو پلیبیسائٹ کروا لیں، پتہ چل جائے گا کس کا کشمیر ہے. دیکھیے، یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ذرا جنگی ماہرین بلا کے پتہ تو کرا لو کہ اس دفعہ جنگ میں کیا ہوا ہے. بالکل. لیکن وہ نہیں کریں گے نا، یہ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ پوزیشن بہت ویک ہے. اسی طرح کشمیر میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے آبزرور جو تھے، جو لائن آف کنٹرول کو مانیٹر کرنے کے لیے تھے، ان کو نکال دیا. وہاں پر کسی کو باہر کے جرنلسٹ کو آنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل. وہاں پر کس قسم کی ظلم و تشدد کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں کہ آپ نے کشمیریوں کو ملٹری جیپوں کے ساتھ باندھ کے پورے شہر کا گشت کرایا ہے ایٹ دا ٹوز آف دا گنز. کوئی فرق ہی نہیں ہے نیتن یاہو اور مودی میں. اب دیکھیے، یہ دونوں ہی انسانیت کے نہیں، مسلمانوں کے قاتل ہیں. مائنڈ اٹ. بالکل. ان کا جو جوائنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں ان کو یہ قتل کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں. لیکن یہ انجام کو بھی دونوں ایک ساتھ پہنچیں گے، یہ بھی لکھوا لیں. بالکل خیر صاحب، آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی ہے. آر ایس ایس کی جو ایڈیالوجی ہے وہ بڑی تیزی سے بھارت کے اندر جو ہے وہ گرو کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے جس میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر تشدد کیا. دیکھیے، وہاں پر گائے کے گوشت کے حوالے سے یا گائے کے حوالے سے سینسٹیوٹیز جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے. لیکن وہاں کے قانون میں، وہاں کے آئین میں بھینس کے گوشت پر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، یہ بھینس کا گوشت لے جا رہے تھے اور وہ بھی ایک وین میں. ان کو پکڑ کے جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے، سارے امیجز پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہاں نہتے لوگوں کے ساتھ
کس قسم کا تشدد اور کس قسم کا ظلم ہوا ہے یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آپ جتنا مرضی اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر لیں, اب یہ آر ایس ایس کے گنڈے مسٹر مودی تمہارے قابو میں نہیں ہیں. یہ تمہیں بھی ذلیل کروائیں گے, پوری بھارتی قوم کو ذلیل کروائیں گے. یہ بالآخر اس متھ کو توڑ کے چھوڑیں گے. یہ جو اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتی ہے نا آر ایس ایس, ان کے منہ میں خاک, ان کے منہ میں راکھ, یہ بھارت کو بچا لیں, یہی بہت بڑی بات ہے. جتنے ٹکڑے بھارت کے ہونے والے ہیں, یعنی 4 بڑے ٹکڑوں میں, تو وہ کہتے ہیں کہ اسی دہائی کے اندر کسی وقت ان کا کباڑا ہونے والا ہے. چاہے وہ خالستان موومنٹ ہے, چاہے وہ کشمیر موومنٹ ہے, چاہے وہ میزوز کی ہے, چاہے وہ ناگاز کی ہے, چاہے منی پور میں آپ نے دیکھا کیا ہوا ہے. دے ہیو آلریڈی ڈکلیئرڈ اپنے انڈیپینڈنس, یونیلیٹرل انڈیپینڈنس ڈیکلریشن کہتے ہیں اس کو, تو وہ انہوں نے کر دیا ہوا ہے. تو ہندوستان تو ٹکڑیوں میں بٹنے والا ہے. یہ کدھر پاکستان کی طرف تو ان کو دیکھنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے. جو ثبوت ہم نے اس دفعہ فراہم کیا ہے, یہ جو لوگ ہمیں جنگ سے ڈراتے ہیں نا کہ شاید مودی دوبارہ, مودی تو ابھی دہائیوں زخم چاٹے گا اپنے. مودی کے اوپر اس کے اپنے ملک کے اندر وہ جوتم پزار ہونی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ اگلا الیکشن ہارے گا اس پر کہ اس نے پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے اس کو شکست سے دوچار کیا. Anyway, having said that, راہل گاندھی کا ذکر آپ کر چکی ہیں کہ وہ بڑی کھل کے کہہ رہے ہیں, سوال پوچھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ مسٹر جے شنکر میرے سوال کا کیا ہوا, جواب کیوں نہیں دیتے. تو اس لیے میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مودی کے زوال کا آغاز ہوا چاہتا ہے. مودی بالآخر اپنے ان سارے کرموں کا حساب دے گا جو اس نے کیے تھے. پاکستان کی طرف اس نے دوبارہ دیکھنے کی اگر جرت کی تو اس بچر آف گجرات کو وہ سبق سکھائیں گے ہم, کہ یہ یاد رکھیں گے, اور پوری دنیا ان کو باور کرا رہی ہے. جی. اور ہمیں سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ چین جو ہمارا دوست ہے, جو ٹائم ٹیسٹڈ آل ویدر فرینڈ ہے, اس نے ایک جھلک دکھا دی ہے ان کو. پہلی جھلک دکھائی انہوں نے اروناچل پردیش کے ناموں کو چینج کر کے, چائنیز نام رکھ کے. دوسری انہوں نے دکھائی ستلج کا پانی روک کے. تیسری وہ دکھائے گا برہم پترا کا پانی روک کے. تو پھر کہاں جائے گا ہندوستان؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان تنہائی کا شکار ہے. جی. ہم تو اپنے دوستوں کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں اس وقت پرائم منسٹر ہمارے کیا کر رہے ہیں, وہ ہر اس ملک میں گئے ہیں جس نے کھل کے کھڑے ہو کے ہمارا ساتھ دیا ہے. ترکی کے ساتھ جو اب ڈیفنس کے ایگریمنٹس ہونے والے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن کے اندر کتنا آگے ہے. اس کے ہیلی کاپٹر تو کیا کمال کے ہیں. آپ نے دیکھا اس کے ڈرون جو ہم نے استعمال کیے ہیں, دلی تک کے اوپر تو پرواز کرائے نا وہ. خیر سے بخاری صاحب یوں لگتا ہے کہ ایک نیو بلاک بننے جا رہا ہے دنیا میں. وہ تو بنے گا, وہ تو الٹیمیٹلی بننا ہے, لیکن وہ ایک گریٹر بلاک ہے جو امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کرے گا اور ہندوستان کو بھی چیلنج کرے گا. اس لیے کہ ہندوستان بنیادی طور پر تو اتحادی ہے نا امریکہ کا. جی. میں نے کہا نا کہ اس جنگ میں ذلیل ہونے سے پہلے تک تو اوتار مانتے تھے اس کو. اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہمارا یہ ہے, ہمارا یہ ہے, ہم F-35 لیں گے, ہم یہ کریں گے. اور آج کل وہ نشانے پر ہے. یہ ہزیمت ہے, یہ احساس شکست ہے, یہ ذلت کی آخری منزل ہے. لیکن بخاری صاحب جیسے آپ نے بھی کہا کہ ٹرمپ بڑا اسٹریٹجک پارٹنر امریکہ رہا ہے ہندوستان کا, تو اس دفعہ پالیسیز کچھ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں لگ رہی, کچھ کولڈ سا بیہیویئر ہے. دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی بڑی قوت کے آپ رہنما ہوتے ہیں, جتنے بڑے ملک کے آپ سربراہ ہوتے ہیں, آپ گراؤنڈ ریالٹیز سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے. گراؤنڈ ریالٹیز تو پوری دنیا نے مان لی ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز تو رفیل کی کمپنی نے مان لی ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز تو انٹرنیشنل جو آبزرورز ہیں, جو انٹرنیشنل اینالسٹ ہیں ڈیفنس کے, انہوں نے مان لی ہے کہ پاکستان نے بینڈ بجا دی ہندوستان کی. تو اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے حقیقت سے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, باور کرا رہے ہیں کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے جنگ بند کرا کے. بالکل. اور جتنی انہوں نے تعریف کی ہے پاکستان کی, وہ کیسے ہضم ہوگی آپ مجھے بتائیے. یہ مودی میڈیا, مودی کا گودی میڈیا جو ہے کیسے برداشت کرے گا یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سیئنگ کہ پاکستانی پیپل آر ونڈرفل پیپل. وہ تو بڑی عجیب چیزیں ایجاد کر رہے ہیں. یہ تو ان کے بس کی بات نہیں ہے برداشت کرنا, یہ ہضم نہیں ہوگی ان کو. ویسے بخاری صاحب پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت کے جو ہے امریکہ کے ساتھ کلچرل ٹائز ہیں, ڈیموکریٹک کنٹری ہے, سیکولر کنٹری ہے, لیکن اب تو ان کی سیکولر جو اسٹیٹ ہے اس کا بھی بھانڈا بڑی بری طرح پھوٹ چکا ہے. دیکھیے مودی نے جو بھارتی قوم کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو سیکولر امیج جو ہے ہندوستان کا, جو گاندھی کی لیگسی کہا جاتا تھا, وہ تو گٹر میں پڑا ہے.
بالکل گٹر میں پڑا ہے. دوسرا تھا تکبر کہ میں بہت بڑا ہوں, میری فوج بہت بڑی ہے, میرے پاس دفاعی ساز و سامان بہت ہے. اس کی بینڈ جو ہم نے بجائی ہے وہ پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے. سو ہندوستان کا امیج بھی گر رہا ہے. ہندوستان کو مودی نے ذلت کی آخری منزل پر پہنچا دیا ہے. جی بخاری صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بھارت کا انتہا پسند چہرہ پوری دنیا کے سامنے آلریڈی آ چکا ہے، اور ان کی اب پاکستان کو یہ چاہیے کہ ایک ایسے ڈیجیٹل بریف بنائیں جس سے بھارت کا یہ سیکولر چہرہ جو ہے وہ بڑی بری طرح بے نقاب ہو جائے. پروگرام میں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے.